बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न शैय्अन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। सूरह बकरा की आयत नंबर 229 और 230 दो आयतें इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाते हैं, अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ देना दो मरतबा है। पहले भी हमने ज़िक्र किया है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जब कोई मामला ज़िक्र करते हैं तो उसके अंदर जाहिलियत में अंदर पाई जाने वाली ख़राबियों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और उनके ऊपर बिल्कुल वज़ाहत के साथ अहकाम आ जाते हैं। ज़माना जाहिलियत में अरबों के यहाँ शादियाँ करना जितनी चाहते करते, मर्दों के लिए इजाज़त थी, कोई 50 शादियाँ करे चाहे 100 करे। और इसी तरह तलाक़ में भी पहले कल भी हमने ज़िक्र किया कि जब कोई खामद बीवी के साथ नाराज़ होता या कोई मामला होता तलाक़ दे देता और फिर उनको रुजू करने का हक़ हासिल था, जब चाहते रुजू कर लेते। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने शादियों के मामले में भी कदम लगा दी, 4 से ज़्यादा आप एक वक्त में शादियाँ नहीं कर सकते। गोया कि ये 4 शादियों की जो इजाज़त है ये असलन वो उस ख़राबी को तोड़ के अल्लाह ताला ने मर्दों की जो एक आम रस्म थी या एक जो आम गलती थी उसको अल्लाह ताला ने महदूद कर दिया। और इसी तरह तलाक़ के हवाले से, यानी तलाक़ जब चाहता कोई तलाक़ दे देता, फिर इद्दत ख़त्म होने के करीब आती फिर रुजू कर लेता। जितनी तलाक़ें उतने रुजू और औरत के ऊपर जुल्म होता रहता। इस्लाम ने आकर मर्दों की वो जो मनमानियाँ थी उनको ख़त्म किया और 4 औरतों को बैक वक़्त निकाह में रखने की इजाज़त दी ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर उसके बाद तलाक़ का मसला जो है, क्योंकि कल वाली जो आयत हमने पढ़ी है वहाँ पर अल्लाह ताला ने जो जिनको तलाक़ होती है तो उनके बारे में हुक्म दिया है कि वो कितनी देर तक जो है वो इंतज़ार करेगी, फिर उसके बाद आगे। और उसमें भी यही मामला था कि वो औरतों के लिए जो है वो बहुत सारे कवानीन और कदगने थी और मर्द आज़ाद थे। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए उन सारी जो गलत फहमियाँ थीं या जो रस्म व रवाज थे या जो अल्लाह ताला के दीन से बगावत थी उसको सबको ख़त्म कर दिया और हुक्म ये दे दिया कि अब तलाक़ ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मरतबा दे सकते हैं। अत्तलाक़ु मर्रतान, यानी वो जो आम लिमिट थी कि जब चाहे तलाक़ दे, जब चाहे रुजू कर लिया, उसको ख़त्म कर दिया और फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शुरू में ऐसे ही था कि लोग जब चाहते जो है वो तलाक़ देते और जब चाहते जो है वो रुजू कर लेते। और ये एक वाक़या जो है वो रूनमा हुआ जिसके वजह से ये आयात मुबारकात नाज़िल हुई। एक ख़ातून को उसके खामद ने तलाक़ दी और फिर जो है वो उसको कहा कि अब मैं तुझे ऐसे रखूँगा अपने घर में कि ना तू ब्याही होगी और ना जो है वो मुतलका होगी, यानी आपको तलाक़ दूंगा फिर रुजू कर लूँगा, फिर तलाक़ दूंगा फिर रुजू कर लूँगा, जब इद्दत ख़त्म होने करीब आएगी फिर रुजू कर लूँगा। वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गई कि ये हमारे ऊपर क्या जुल्म वाला मामला है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये आयात मुबारकात नाज़िल फरमा दी और फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा है जिसके अंदर तुम रुजू कर सकते हो। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के जितने भी अहकाम हैं उनके अंदर सारी की सारी खैर जो है अल्लाह ने समेट रखी है। तो 2 दफ़ा तो इजाज़त दी कि आप तलाक़ दे सकते हैं। अत्तलाक़ु मर्रतान, 2 मरतबा। इनको हम जो इस्तिलाह है फ़ुक़हा की उसमें रजी तलाक़ कहते हैं, जिनके अंदर खामद को ये हक़ हासिल होता है कि वो इद्दत के अय्याम में अपनी बीवी से रुजू कर सकता है। और कई असबाब होते हैं घर में नाचाकियों के, उनके अंदर अल्लाह ताला ने चूँकि कव्वाम मर्द को बनाया है, पीछे हम पढ़ा हैं कि मर्दों को अल्लाह ताला ने एक दर्जा फ़ौक़ियत दी, औरतों को अगरचे दोनों के हुकूक जो हैं वो मुतय्यन है। तो यहाँ पर अल्लाह ने जो है वो उसको महदूद करके फरमाया कि 2 दफ़ा उस रजी तलाक़ के अंदर आपको हक़ हासिल है कि आप उसको बीवी बना कर रखें। और फिर उसके बाद फ़इम्साकुन बिमारूफ़,
اب جب 2 دفعہ طلاق دے بیٹھے اور معاملہ جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ کشمکش چل رہی ہے، یہ چپکلش ختم نہیں ہو رہی، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب آخری حد ہے، اب یا تو اچھے طریقے سے اس کو بیوی بنا کر رکھو، فَإِمْسَاكٌ پاس روکنا ہے، بِمَعْرُوف اچھے طریقے سے، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور ایک صحابی نے آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، قرآن نے تو کہا ہے طلاق مرتان، 2 ہی طلاقیں ہیں، اور اس کے بعد تو آپ نے فرمایا یہ جو کہا ہے وہ تسریح بِإِحْسَان، آپ اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے، یہ تیسری اور آخری ہے، یعنی یہ حتمی اگر طلاق تیسری واقع ہو گئی پھر اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو گیا مرد کا، تو گویا کہ وہ جو پہلے ایک عام لمٹ تھی اس کو ختم کر کے زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ تک طلاق دینے میں رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری بھی دے دی تو پھر اس کے بعد رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا، اور عدت گزرتے ساتھ ہی عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی اور جہاں چاہے گی شادی کر لے گی۔ او تسریح بِإِحْسَان، اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لو پکڑو، مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے جو کچھ بھی تم نے ان کو دیا ہے، آپ نے ان کو مہر دیا ہے، آپ نے اس کو کوئی گفٹ کر دیا ہے، کوئی ہبہ دے دیا ہے، اپنی بیوی کو جو کچھ دیا ہے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ دیکھو اللہ کے قانون، اب ہمارے ہاں کی جہالتیں بھی دیکھ لیجئے اور اللہ کے قانون بھی دیکھیے کہ کہاں تک لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے 3 طلاقیں پوری دے دی تو اب تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ بیوی کی کوئی بھی چیز تم اپنے پاس رکھو، یا اس میں سے مطالبہ کرو کہ آپ جو ہے وہ مجھے کچھ پیسے دو، یا جو ہے اس کا مہر زبردستی رکھ لو، یا اس کی کوئی اور چیز جو آپ نے اس کو ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ یہ ہبہ والا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ جو شخص کسی کو ہبہ کر دے، کوئی چیز دے دے اپنی طرف سے، اور پھر وہ اگر واپس لے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کتے نے قے کی اور پھر اس نے اس کو چاٹ لیا۔ تو اللہ کے یہاں کے یہ گویا بہت بڑی مقبوض چیز ہے، لہذا اگر بیوی کو کچھ دے دیا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، جائز نہیں ہے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم اس میں سے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو دے دیا ہے، گویا کہ حق مہر وغیرہ کا مطالبہ نہیں ہے۔ اب وہاں پر پھر یہاں تک تو طلاق کا معاملہ آ گیا، کیا عورت جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ مرد کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے طلاق دے؟ نہیں، اللہ نے فوراً اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر عورت پر ظلم ہوتا ہے اور وہ خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کے کوئی شرعی عذر اس کے پاس ہے تو وہ کیا کرے، اس کا بھی حال یہاں پر موجود ہے۔ ایک بات یہاں ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کئی کتب حدیث میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ثوبان اس حدیث کے راوی ہیں، ایو امرأۃ سألت زوجہا طلاقہا من غیر باس، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ بغیر کسی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ آتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 40 سال کی مسافت پر جو ہے وہ جنت کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، تو وہ خوشبو بھی اس پر حرام ہے۔ گویا کہ جان بوجھ کر بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً شرعی عذر ہو، کوئی مرد جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، خاوند جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہے، اس کے پاس کوئی اور ایسا شرعی عذر ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، پہلے تو کہا کہ تم کچھ نہیں لے سکتے، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں اس وقت کچھ لے سکتے ہو جب دونوں کو یہ خطرہ ہو کہ اب اللہ کی حدیں قائم نہیں رہیں گی۔ یعنی اگر میاں بیوی کے طور پر رہتے ہیں تو حدود اللہ کا قیام ممکن نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، کوئی اور سبب بنے گا، یا عورت جو ہے وہ نہیں پسند کرتی کہ اب اس خاوند کے ساتھ رہے، جب وہ پسند نہیں کرے گی تو واضح بات ہے حدود اللہ پامال ہوں گی۔ تو اب اگر دونوں کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ کی حدیں پامال ہوتی ہیں تو پھر تم اس کے جو ہے وہ مہر سے لے سکتے ہو۔ اس کی وضاحت احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ رونما ہوا، ایک بندے نے اپنی بیوی کو مارا حتیٰ کہ اس کا کوئی بازو وغیرہ ٹوٹ گیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آ کر شکایت لگا دی، تو کہا کہ اب میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بہت ہو گیا میرے ساتھ، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کوئی اپنا عذر وغیرہ پیش کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بیوی تو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اب تم اس کو طلاق دو۔ اس نے کہا جی وہ تو میری بیوی ہے، میں کیوں طلاق دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا
کیا تمہیں جو اس نے مہر دیا تھا وہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، کہا جی وہ تو باغ تھا، وہ اس نے مجھے دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تردین علیہ الحدیقہ، کیا اس کا باغ تم اس کو واپس کرتی ہو؟ تو اس نے کہا جی میں باغ واپس کرتی ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا یہ باغ قبول کرو اور اس کو ایک طلاق دے دو۔ تو گویا کہ اگر اللہ کی حدود کا قیام ممکن نہ نظر آئے اور عورت جان چھڑانا چاہے، اس کو ہماری فقہا کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے اپنے ذمے جو چیز ہو اس کو نکال کر پھینک دینا۔ تو وہ خلا عورت لے سکتی ہے، اور اس کا حل طریقہ یہ ہے کہ وہ حاکم وقت کے پاس جو ہے وہ اپنی گزارش لے کر حاضر ہو کہ میرے اوپر یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور واقعتاً اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اس پر زیادتی کیا اور ظلم کیا، اور اگر یہ اکٹھے رہتے ہیں تو کہیں اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، تو وہ ان کو مرد کو کہیں گے جی آپ اپنا اس سے یا تو آپس میں گھر میں ہی کوئی طے کر لیں کہ جی میں نے آپ کو یہ فلاں چیز دیا، میری جان چھوڑیں۔ اگر گھر میں طے ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر معاملہ عدالت میں جائے تو عدالت حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ جو ہے وہ خاوند کو یہ مجبور کرے گی کہ وہ اس کو طلاق دے۔ لیکن اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو جو عدالت ہے وہ فسخ نکاح کر دے گی۔ اب نکاح جو ہے وہ ان کا آپس میں نہیں رہے گا، گویا کہ ڈگری جاری ہوگی۔ خلا کے بعد جو ہے یہ فسخ نکاح ہے، لہذا اب دونوں میاں بیوی آپس میں ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تم ڈرو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فی مفتدت بہ، اس چیز کے بارے میں جو وہ عورت فدیہ دے دے، یعنی وہ اپنے مہر میں سے یا اپنے پاس میں سے کوئی چیز اس کو دے کر اسے اپنی جان چھڑا لے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ مرد لینے والے پر حرج ہے نہ عورت دینے والی پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ نکاح طلاق کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ یہ اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں تمہارے لیے۔ ہمارے ہاں تو نکاح طلاق کے معاملے میں بالکل خیال ہی نہیں کیا جاتا، کوئی جیسے چاہے طلاق دیتا پھر رہا ہے، جیسے چاہتے ہیں جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے، تھوڑی سی بات ہوئی نہیں غصے میں آئے اور طلاق دے دی۔ اللہ نے کیا کہا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی تعدی کرے گا، حد سے بڑھے گا، آگے جائے گا اللہ کی حدود سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم ہے۔ جو اللہ کی حدود کو پامال کرے، اس کے طریقے کے مطابق نہ چلے تو وہ ظالم ٹھہرے گا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بندوں کو کیا کہا ہے؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، او بندو میں نے اپنی جان پر ظلم کو حرام کر لیے ہیں اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے، لہذا کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ یہاں اللہ خود کہتے ہیں کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم ہے، اور ظالم کا انجام پھر بہت برا ہے۔ گویا کہ ظالم کہہ دینا ہی کافی ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو چیز حرام ہے اس کا ارتکاب کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ لہذا ان امور کو، احکام کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور کسی جگہ پر بھی اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب وہ دو طلاقیں اگر اس نے مرد نے دے دی تھی، فَإِن طَلَّقَهَا، اب اس نے وہ تسریح بِإِحسان والا معاملہ کر دیا، تیسری طلاق بھی دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے بندے نے اس عورت کو تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر وہ اس مرد کے لیے اس کے بعد عورت حلال نہیں ہے۔ فَلَا تَحِلُّ، پس وہ عورت حلال نہیں ہے، مِن بَعْدُ، اس تیسری طلاق ہو جانے کے بعد۔ تو گویا کہ تین طلاقیں اگر ہو گئیں تو پھر وہ عورت اس مرد پر ابدی حرام ہوگی۔ یہ پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ طلاقیں جو ہے وہ پہلی دو وہ رجعی ہیں، اس کے اندر مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ دو طلاقوں کے اندر جو ہے وہ مرد جو ہے وہ تیسری طلاق نہیں دیتا، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اگر کسی بندے نے ایک ہی طلاق دی ہے اور عدت گزر گئی تو عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، اور دو طلاقیں دی ہیں، عدت گزر گئی، پھر یہی حکم ہے، یعنی عورت آزاد ہے جب جہاں چاہے نکاح کرے۔ لیکن اگر بعد میں آپس دونوں میں توافق ہو گیا، آپس میں جو ہے معاملات جو ہے وہ سدھر گئے، یا حالات کو بھانپ کے دونوں کے اندر ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے قیام کا خیال آ گیا، تو ایسی صورت میں اگر دو طلاقیں رجعی ہوئی ہیں اور تیسری طلاق ابھی نہیں ہوئی تو پھر عدت بھی گزر چکی ہے تو دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک طلاق کے بعد اگر عدت گزر گئی تو دوران عدت تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مرد رجوع کر لے، پاس وہ خاوند ہے، وہ بیوی ہے۔ لیکن اگر عدت گزر جائے تو پھر بھی وہ دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں گے، نیا مہر جو ہے وہ رکھا جائے گا اور پورا
جو نکاح کا طریقہ ہے وہ نکاح کر کے دوبارہ میاں بیوی رہ سکتے ہیں. لیکن اگر تیسری طلاق بھی ہو گئی فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس وقت تک جب وہ کسی دوسرے خامد سے اور نکاح نہیں کر لیتی. جب تک کسی دوسرے خامد سے نکاح نہیں کر لیتی تب تک وہ اس کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر تو رجعی طلاق کے بعد تیسری طلاق نہ دی جائے، اس کو فقہا اپنی زبان میں طلاق بائنہ کہتے ہیں، یعنی اب اس کے بعد معاملہ ختم ہوا، اب ممکن نہیں ہے دوبارہ رجوع. تو اب تیسری طلاق نہیں دی تو 2 کے بعد تو عدت ختم بھی ہوگی، تب بھی نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر تیسری بھی دے دی تو پھر اس کے بعد نہ رجوع ہے نہ پھر نکاح ہے، بلکہ پھر اس ایک شکل بچتی ہے کہ وہ کسی عورت جو ہے وہ کسی اور مرد سے شادی کر لے. اور اس کے اندر بھی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اس وقت تک پھر بھی پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہو جاتی جب تک وہ دوسرے خامد کے ساتھ جماع نہ کر لے. تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ کسی دوسرے خامد سے نکاح نہیں کر لیتی. فَإِن طَلَّقَهَا، اب وہ خامد بھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دیں، یا ان کے اندر بھی آپس میں کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب اس خامد نے بھی اس کو طلاق دے دی. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب یہ جو پہلا شوہر ہے اور وہ عورت، ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا، کہ دونوں آپس میں دوبارہ مل کر دوبارہ جو ہے وہ مل جائیں یا دوبارہ جو ہے وہ نکاح کر لیں. تو اب اگر کوئی دوسرے خاوند سے اس نے نکاح کیا، وہ فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ دوبارہ اگر ملنا چاہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، یہ بھی اس وقت ہے جب وہ یہ خیال کریں کہ اب وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کا انہیں یقین ہو کہ اب ہم کر لیں گے، تو پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو عرف میں آج کل عام پایا جاتا ہے، جس کو حلالہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک مرد جو ہے ان کا آپس میں کوئی گڑبڑ ہوا، میاں بیوی کا طلاق کا معاملہ ہو گیا، اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. یہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا بھی اسلام کے سراسر منافی ہے. بالکل غلط طریقہ ہے کہ تینیں ایک ہی وقت میں بول دی جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا 2 طلاقیں ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ 2 کا ہے. تیسری کا تو وہ آخری حد ہے، اس کے بعد تو ممکن نہیں رہے گا، لہذا 2 تک ہی اکتفا کیا جائے. لیکن اکٹھے ہی 3 دے دینا یا زیادہ دے دینا، یہ اس کا جو ہے ابتدائی اسلام میں کوئی تصور نہیں. اور اگر کسی سے غلطی سے ہوا بھی ہے تو پھر فقہا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ سیدنا رکانہ کا واقعہ ہوا، اس نے بھی ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی. اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے پوری خلافت میں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدائی ایام میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. کیونکہ اگر وہ یعنی 3 کو 3 ہی شمار کر لیا جائے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 2 موقع آپ کے پاس ہیں وہ ختم ہو گئے، لہذا اس کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور میں جب لوگوں میں دیکھا کہ بہت زیادہ ریشو جو ہے بڑھ رہی ہے طلاق کی، اور ہر کوئی جو ہے وہ تیسری طلاق 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ اکٹھی 3 طلاقیں دیتا تو وہ بلا کے اس کو پہلے تو کوڑے لگواتے اور پھر کہتا کہ اب بس پکی آرام ہو گئی. یعنی گویا کہ وہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر یہ جو رواج بڑھ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اللہ کے حدود کے مطابق جو ہے معاملہ کیا جائے، اور ایسے ہی طلاقوں کا جو ہے وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض فقہا کے نزدیک 3 کو 3 بھی شمار کر لیا جاتا ہے. لیکن حلالے کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں کہ ایک خاوند کے دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کر دیا اور ان کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ آپ جماع کے بعد اس کو جو ہے وہ طلاق دو، کیوں؟ تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے. یہ ایسی چیز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح نص موجود ہے. آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو کسی کے لیے حلالہ کرتا ہے یا جو حلالہ کرواتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو التیس المستعار کہا ہے، یعنی یہ کرائے کا سانڈ ہے پھر بندہ کہ وہ جو ہے وہ 1 رات کے لیے 2 راتوں کے لیے رکھے اور پھر اس کے بعد جو ہے چھوڑ دو. تو اصل جو اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ دوبارہ اگر کسی اور کے سے نکاح کرے تو وہ ابدی اور ہمیشہ کا نکاح ہو، اور کسی وجہ سے اگر طلاق ہو جائے یا وہ بندہ فوت ہو جائے پھر وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر پھر دوبارہ اگر ان کے دوسرے خاوند کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو گیا تو اب یہ پہلے خاوند کے ساتھ اگر ملنا چاہے، نکاح کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے ان ظنا ان یقیما حدود اللہ،
اگر ان کو یہ یقین ہو کہ اب ہم اللہ کی، کیونکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا جو خیال یہ نہیں رکھ پائے اور آپس میں جدائی کر لی، اب اگر اللہ کی حدود کا ان کو صحیح معنوں میں ادراک ہو جائے اور اس کا خیال کریں تو پھر جائز ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ طلاق کے حوالے سے اللہ نے حدود مقرر کر دی ہے۔ یبینھا لقوم یعلمون، اللہ ان لوگوں کے لیے اس کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو جاننا چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو علم کے طور پر ساری باتوں کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور طلاق کے حوالے میں بار بار اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اس معاملے کو تو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، جو ہمارے معاشرے میں انتہائی گمبھیر ہے اور لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جہاں تک آپ کی آواز ہے تو آپ کو بھی بتانا چاہیے لوگوں کو بھی طلاق کا صحیح اور شرعی طریقہ یہ ہے، ایک ہی طلاق دی جائے اور پھر اس کے بعد خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر تو عدت کے دوران آپس میں توافق پیدا ہو جائے تو بس وہ ایک طلاق کے بعد آپ جو ہے وہ رجوع کر لیں، اور اگر توافق پیدا نہ ہو تو وہ عورت آزاد ہو جائے گی 3 مہینے کے۔ وہ پہلے ہم نے پڑھا ہے نا کہ عدت کے جو مسائل ہیں کہ ایک عورت کی عدت کتنی ہے، میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ یہ 3 طرح کی خواتین کے 3 اقسام بنتی ہے۔ ایک وہ جن کو مسلسل جو ہے ماہواری آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جن کو ماہواری آتی ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جو حاملہ عورت ہے۔ تو ان تینوں کی عدت یہ ہے کہ جس کو ماہواری آ رہی ہے اس کی 3 ماہواریاں ہیں، اور جن کو ماہواری نہیں آتی ان کے 3 مہینے ہیں، اور جو حاملہ ہے اس کا وضع حمل ہے۔ اس دوران جو ہے وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے مرد، لیکن اگر رجوع نہ کرے اور یہ عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، جہاں مرضی جو ہے وہ نکاح کرے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتی، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور پھر بعد میں ان کی آپس میں کوئی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، بڑے پڑ جاتے ہیں اور بچے جو ہے وہ درمیان میں آ جاتے ہیں اور کوئی حالات سازگار ہوتے ہیں، تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا یہ شرعی طور پر کسی صورت درست نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو زیادہ سے زیادہ طلاق 2 مرتبہ رکھی ہے، اور آخری تو حتمی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عورت حلال بھی نہیں رہتی۔ اور اگر کوئی حلالے کی طرف جاتا ہے تو یہ سراسر بے شرمی اور انسانی عقل کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے حکموں کے بھی خلاف ہے، تو اسے گریز کرنا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور جس کے اوپر لعنت ہو جائے وہ تو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لہذا ان سے اجتناب ضروری ہے، اور معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں سے واقف ہونا اور ان کے بارے میں اللہ کے حقوق کی جانکاری بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اللہ کی حدود کو قائم رکھنے والا بنا دے۔ اللہ ایسے معاملات سے ہمیشہ محفوظ رکھے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معاملہ شروع ہوتا ہو، اور اللہ ہمیشہ نیکی کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔